तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आज रात चांद रात है। जो शख्स भी सिर्फ 4 रकअत नफल नमाज इस तरह अदा करे कि इसके बाद वहीं बैठकर अल्लाहुस समद का विर्द कर ले, उस बंदे के घर में सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा साल उसके घर में रिस्क की बारिश होगी। और जो सारी ज़िंदगी नहीं मिला, इसी महीने के अंदर अंदर उसे वो सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं इस बंदे की फिर पूरा महीना वो जितनी भी दुआएं मांगे, जो भी दुआ करे, अल्लाह उस बंदे की हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। देखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये साल में सिर्फ एक बार मिलता है। बहुत सारे लोग चांद रात में ये 4 रकअत नफल नमाज अदा करते हैं। इसका वक्त बता दूं, आपके पास मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक यानी फजर तक आपके पास वक्त है। आप पूरी रात में किसी भी वक्त ये 4 रकअत नफल नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है। अब मैं आपको 4 रकअत नफल नमाज पढ़ने की नीयत, तरीका, इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इसके बाद कौन सा अमल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारी तरतीब आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस कीमती अमल से महरूम रह जाएं। अब आपने तवज्जो के साथ बात को सुनना है। सबसे पहले आपने 2 रकअत यानी ये 2-2 करके आपने नफल अदा करने हैं, 4 इकट्ठे नहीं पढ़ने। 2-2 की नीयत से आप इन नवाफिल को पढ़ेंगे। हर 2 नफिल पढ़ने के बाद आपने अल्लाहुस समद का विर्द करना है। अब सबसे पहले 2 रकअत नफिल नमाज की नीयत सुन लें, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, फिर दूसरे 2 नफिल पढ़ने की नीयत और उसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आपने बस तवज्जो करनी है बात की तरफ, आपने इसमें कमी पेशी नहीं करनी। जिस तरतीब के साथ आपको बताया जाए, आपने बावुज़ू होकर ये नफिल पढ़ने हैं। ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं, मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं, हर कोई ये नवाफिल पढ़ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक इन नवाफिल के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर जल्द अज जल्द इन नवाफिल के बारे में समझ लें, आगे दोस्त अहबाब को भी बताएं, ताकि हर शख्स इस रात की बरकत हासिल कर सके। क्योंकि रमज़ान की जो पहली रात होती है ना, उसके बारे में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलत को बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दाखिल होने की वजह से जो बंदा भी खुश हुआ, अल्लाह उसके जिस्म पर आग को हराम कर देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कौन है जो हमसे मोहब्बत करता है, बस हम भी उससे मोहब्बत करें। कौन है जो हमें चाहता है, बस हम भी उसे चाहें। कौन है जो हमसे बख्शिश तलब करे, हम उसे बख्श दें। कौन है जो हमसे रिस्क मांगे, हम उसे रिस्क दें। कौन है जो हमसे अपना घर दौलत मांगे, हम उसे वो सब कुछ अता कर दें। कौन है उम्र दराज मांगे, कौन है जो कुछ भी जो कोई मांगने वाला है, अल्लाह ताला फरमाता है इस रात में हम उसे सब कुछ अता कर देते हैं। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर मेरी उम्मत वाले जानते कि रमज़ानुल मुबारक में क्या है, तो वो सारा साल रमज़ान होने की तमन्ना करते, क्योंकि नेकियां इसमें जमा की जाती हैं, इबादत और दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं, जन्नत उनके लिए मुश्ताक होती है। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले इस रात की इबादत को उसी तरतीब के साथ कर लें। ये इस रात के ख़ास नफिल हैं जो इसमें पढ़े जाते हैं। अब आपने सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज की नीयत करनी है। यानी आप नीयत इस तरह करेंगे कि 2 रकात नफल नमाज सलातुत तौबा, बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह मेरा तरफ खाना काबा के, अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने अपने कानों को हाथ लगा लेने हैं। तो इसके बाद जब कानों को हाथ लगा लें, तो आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। इस तरह आपने आखिर में लफ्ज़ आमीन भी ज़रूर पढ़ना है। अब इसके बाद कौन सी सूरत पढ़नी है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। आपने इस रकत के अंदर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ना है। ये जो आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, इन नफल के अंदर आपने पहली रकत के अंदर ये सूरत पढ़नी है, जिसको हम सूरह इखलास कहते हैं। ये तकरीबन हर शख्स को आती है, बच्चे, बूढ़े, जवान को।
تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی ذرا سن لیجئے گا۔ تو اسی طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اب اسی طرح آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو آپ صرف ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھیں گے تو یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، یعنی الحمد شریف آپ نے پڑھی، اس کے بعد سورہ قدر آپ نے پڑھی صرف ایک مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ تو اس طرح آپ کو اتنا ثواب ملے گا ان نوافل کا کہ کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جیسا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک ایسی جنت میں شہر دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اس رات میں عبادت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو دوستو، اب آپ نے اسی طرح یہ نماز نوافل پڑھنی ہے۔ جیسے اب میں آسان کر دوں، جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے نا، اسی طرح ہی آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو میں نے 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا، یعنی جو کچھ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے یہی سب کچھ دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تشہد کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ 4 نفل پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، بس آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کسی سے کلام کیے بغیر، گفتگو کیے بغیر اپنے ان نوافل کو پورا کرنا ہے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں۔ اب آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ الفاظ پڑھیں گے، یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے اندر یا حی یا قیوم بھی آ گیا ہے، تو بھی آ گیا ہے، کلمہ طیبہ بھی آ گیا ہے، استغفار بھی آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنے سے الفاظ یاد نہ ہوں تو پھر 2 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، یاد ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر میں یہ بتاؤں، یہ بڑا استغفار ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی اور تمہارے والدین کی بھی گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور تمہاری عمر بھی اور تمہارے والدین کی عمر کو بھی دراز فرما دے گا۔ یہ اس کی برکات ہیں، اب اندازہ لگا لیجئے گا۔ اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ان نوافلی کو پڑھتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، عرش، کرسی، فرشتے، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبری ہے۔ اس مرتبہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے، سورج، چاند، ستارے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، پرندے فضا میں، مچھلیاں پانی میں، رات اور دن، ہر جیدہ روح زمین پر ان کے لیے بخشش طلب کرتی ہے، شیطان پر لعنت کی جاتی ہے۔ مسلمان جب صبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا مگر سب کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ مقدر والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تھوڑی محنت پر زیادہ رزق والے لوگوں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی شامل فرما لے گا۔ اب اسی طرح کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات قابل رشک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا، یعنی شب قدر کے علاوہ ان راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا، جیسے آج آپ یہ نفل پڑھیں گے، گویا آپ نے اس رات کو زندہ کیا، یا اس کا مطلب وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ اس عمل کو نماز تراویح کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اس نماز کو اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے اس کے وقت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں، تہجد کے وقت بھی، جب سحری کے وقت آپ اٹھیں تب بھی ان نوافل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی ترتیب ہے، لیکن یہ پہلی رات میں ہی پڑھے جائیں گے، اس کے علاوہ پھر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، یا پھر شب قدر کی رات میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 ہی موقع ہوتے ہیں سال میں، جس طرح میں نے بتایا ہے،
اس طرح ان کو پڑھنے کا۔ اب دیکھیے، اب یہ نفل پڑھنے کے بعد جیسے میں نے یہ دعا آپ کو بتائی، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے مصلے پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے مصلے پر بیٹھے بیٹھے ان کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سنیے ذرا، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ پہلے 2 نفل پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ درمیان میں اب آپ نے جو پڑھنا ہے، دیکھیں جو میں نے پہلے استغفار آپ کو بتایا ہے اس کے اول و آخر درود پاک کی ضرورت نہیں، بس وہ نوافل پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے برابر۔ اب آپ نے پڑھا صرف 3 مرتبہ درود پاک۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت حدیث پاک میں اس قدر زیادہ آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے، اس سے پہلے یہ سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 7 آیات ہیں اور یہ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہوگی، کیونکہ یہ رحمت والی سورت ہے، اور پھر اس رات کو رحمت والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہم 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے مستقل سورہ اخلاص کی، یعنی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک آپ کے پہلے 2 رکعت نفل مکمل ہو جائیں گے۔ یہ 4 آپ نے اکٹھے ہی پڑھنے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 2 آپ نے پڑھ لیے اور 2 فجر کے وقت پڑھ لیے، ایسا نہ کیجیے گا۔ جب پڑھنے ہیں تو پھر ایک ساتھ ہی پڑھنے ہیں۔ اب اللہ الصمد کو صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنی۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ۔ اب اس کے درمیان اور کوئی سورت پڑھنے کی آپ کو ضرورت و حاجت نہیں ہے، بس اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر۔ اب یہ پہلی رکعت کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، جو صلاۃ الحاجت کے آپ نے نفل ادا کرنے، تو ان کی ترتیب یہ ہوگی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں اس مقام پر آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، 15 بار، یعنی کہ جو ترتیب میں نے آپ کو پہلی رکعت کی بتائی، پہلی رکعت میں 15 بار پڑھیں گے۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، بلکہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 15 بار پڑھنا ہے دوسری رکعت کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے نماز کو مکمل کرنا ہے، تشہد میں بیٹھ جانا ہے اور سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو عمل کرنا ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ عمل ہے حاجت کے لیے، کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھیے ذرا سنیے، آپ اسی جگہ بیٹھے رہے، اب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے منہ سے سبز پرندے کی مثال ایک فرشتہ نکلتا ہے جس کے دو پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، وہ دونوں پر سفید ہیں جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ ان پروں کو اٹھاتا ہے تو عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی ایسی آواز ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم رک جا۔ وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا جب تک اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش نہ دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش دیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اڑنے والے فرشتوں کو 70 زبانیں عطا فرماتا ہے۔ ہر زبان کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش طلب کرتی رہے گی۔ وہ پرندے کی شکل کا فرشتہ یوم قیامت کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ کو پکڑے گا، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ آپ نے ان نوافل کو پڑھنے والے کی اس رات میں کس قدر فضیلت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مخلوق کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت و احترام والا کلمہ پیدا نہیں کیا۔ اس کلمے کی برکت سے زمین، آسمان، درخت، میدان، سمندر قائم ہیں اور دائم ہیں۔ مزید فرمایا کہ خبردار یہ اسلام کا کلمہ ہے، خبردار یہ قریب کرنے والا کلمہ ہے، خبردار یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، خبردار یہ نجات دینے والا کلمہ ہے، خبردار یہی کلمہ اعلیٰ ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کو ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھا جائے جبکہ 7 زمینیں اور 7 آسمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جس پلڑے میں کلمہ طیبہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ پلڑا زیادہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ 14 طبقوں سے بھی زیادہ طاقتور کلمہ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھیں گے، صرف آدھا نہیں پڑھیں گے، مکمل آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا پھر آپ پڑھیں گے درود پاک۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، اور یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو اللہ الصمد کا ورد ہے اس کو کرنا ہے جو میں ترتیب آپ کو بتانے لگا۔ اب صرف اور صرف اللہ الصمد آپ پڑھیں گے، کچھ اور صورتیں وغیرہ پڑھنے کی ضرورت و حاجت نہیں رہے گی، صرف آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ وہ کلمہ ہے جو فرشتے کے پروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج رات یہ کلمہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا تو جب تک یہ کلمہ اس کے پاس رہے گا اللہ الصمد، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر اس کے گھر سے رزق، دولت، عزت کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گا، نہ اسے کوئی پریشانی آئے گی، نہ اسے کوئی غم پہنچے گا، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اس قدر یہ کلمہ، اس قدر یہ جو کلماتیں میں نے آپ کو بتائیں اللہ الصمد، اس قدر ان کی فضیلت ہیں، اس قدر ان کی برکتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس ان میں سے ایک آواز سنی جاتی ہے، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی، پس وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں، پس وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے،
پس نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا مگر اللہ تعالیٰ خیموں میں ان حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا ہے، حورم مقصورات فی الخیام، ان میں سے ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلیے ہوں گے، ہر ایک عورت کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہر ایک تخت پر 70 بستر ہوں گے، تو یہ فضیلت ہوگی۔ اب آپ نے صرف 101 مرتبہ یہ کلمہ اللہ الصمد